नाज़रीन, प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूँ राना अबरार खालिद। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एक अहम इंकशाफ किया कि 10 कौमी इदारों का सालाना खसारा 500 अरब रुपए से बढ़ गया है। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी रकम है और कौमी ख़जाने पर बड़ा बोझ है। हालांकि पाकिस्तान का सालाना तरक्याती बजट 650 अरब रुपए के लगभग है। ज़रा सोचिए, अगर हुकूमत को कौमी इदारों के खसारे के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च ना करनी पड़े तो इससे कितने हस्पताल, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटियां और कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा सकते हैं। प्रोग्राम में आज हमारे साथ होंगे वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद। हम उनसे पूछेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने खसारे वाले कौमी इदारों की निजकारी के हवाले से क्या फैसला किया है और उनकी हिकमत अमली क्या है। नाजरीन, इससे पहले कि हम वफाकी वजीर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। माली साल 2019-20 के आदादो शुमार के मुताबिक हुकूमती तहवील में चलने वाले 15 कौमी इदारों का सालाना खसारा 528 अरब 39 करोड़ रुपए था, जो अब इससे भी बढ़ गया है। इन कौमी इदारों में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का सालाना खसारा 172 अरब 60 करोड़ रुपए है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 108 अरब 40 करोड़, पाकिस्तान रेलवेज 50 अरब 15 करोड़, PIA 36 अरब 7 करोड़, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 24 अरब 9 करोड़ और सुई सदरन गैस कंपनी का खसारा 21 अरब 39 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल का खसारा 20 अरब 50 करोड़ 50 लाख रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 17 अरब 74 करोड़ 50 लाख रुपए, PSO 14 अरब 76 करोड़ रुपए, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 14 अरब 62 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 12 अरब 28 करोड़ रुपए, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 11 अरब 76 करोड़ रुपए, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस 10 अरब 33 करोड़ रुपए और ज़राई तरक्याती बैंक का खसारा 8 अरब 65 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सालाना खसारा 5 अरब 3 करोड़ रुपए बनता है। इसके बरक्स हुकूमती तहवील में चलने वाले 10 मुनाफा बख्श इदारों का मजमूई सालाना मुनाफा 297 अरब 83 करोड़ रुपए बनता है, जिनमें OGDCL का मुनाफा 100 अरब 8 करोड़ रुपए, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 49 अरब 40 करोड़ रुपए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 30 अरब 60 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी 29 अरब 80 करोड़ रुपए, नेशनल पावर पार्क्स कंपनी 44 अरब 93 करोड़ रुपए और पोर्ट कासिम अथॉरिटी का मुनाफा 15 अरब 40 करोड़ रुपए है। इलावाजी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का मुनाफा 9 अरब 30 करोड़ रुपए, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी 6 अरब 30 करोड़ रुपए और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 6 अरब 8 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कारपोरेशन का सालाना मुनाफा 6 अरब 2 करोड़ रुपए है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। अब हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपने प्रोग्राम में फवाद साहब वेलकम कहते हैं। क्या आप हमें, हमारे नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में निजकारी मुतनाज़ क्यों हो गई और माजी की हुकूमतें निजकारी करने में नाकाम क्यों हुई? क्या उनकी नीयत का कोई इशू था या हालात उनके लिए मुश्किल थे कि वो निजकारी नहीं कर पाई? शुक्रिया इब्रार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में निजकारी मुतनाज़ा कई वजूहात से हुई। उसकी ज़िम्मा सिर्फ हुकूमतों पे डाल देना या उसका ज़िम्मा किसी एक हुकूमत पे डाल देना, ये शायद कोई मुनासिब बात नहीं होगी। पाकिस्तान में निजकारी मुतनाज़ इस वजह से हुई कि एक तो जब निजकारी की गई तो उसके लिए जिस किस्म के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी, जिस किस्म का रूल फ्रेमवर्क चाहिए था, जिस किस्म का लीगल फ्रेमवर्क चाहिए था, वो इनिशियल स्टेजेस पे उतना, जिसको कहते हैं, प्रोग्रेस नहीं किया हुआ था। दूसरा फिर ये हुआ कि जी जब निजकारी का काम शुरू हुआ तो जो सियासी जमातें जो उस वक्त जो भी थी, उसमें मुंतखब हुकूमतें भी रहीं, उसमें गैर मुंतखब हुकूमतों के दरमियान में भी निजकारी हुई, और जब भी हुई तो कोई ना कोई तनाज़ा ज़रूर खड़ा हुआ। उसकी
دو اگر مجھے آپ پوچھیں کہ بنیادی وجوہات کیا تھیں، تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وجہ یہ تھی کہ تمام اداروں کو جن کی نجکاری کی کوشش کی جاتی تھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی اس ادارے کے سرکاری کنٹرول میں چلنے کے بینیفیشریز ایسے ہوتے تھے جو بہت طاقتور ہوتے تھے، اور وہ ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے اس کو متنازع بنا دیتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ کوئی اس کو عدالت میں لے جاتا تھا اور عدالت سے اس پروسیس کو اتنا ڈیلے کرا دیتا تھا، یا محض چھوٹی موٹی تکنیکی بنیادوں کو کے اوپر اس سارے پروسیس کو یا روک دیتا تھا یا اس کے اوپر سوال کھڑے کروا دیتا تھا۔ اور بدقسمتی سے بہت مرتبہ پاکستان میں عدالتیں اس انتہائی غیر منحصب کام میں فریق بھی بنی۔ تو ایک تو یہ بنیادی وجہ یہ تھی۔ دوسری یہ وجہ بھی تھی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جب وہ یہ کام شروع کرتی ہیں تو اگر تو وہ اس کو اپنے ایک منشور کا حصہ بنا کے اور اس کے اوپر اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کے اپنی جماعتوں کے اندر اس کے اوپر اتفاق پیدا کر کے اور ایک باقاعدہ طور سے لوگوں کو ایجوکیٹ، کیونکہ کسی بھی ملک میں پاکستان جیسے کسی بھی ملک میں جہاں پہ بھی نجکاری کا عمل ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں، میں جو اب یہ آپ لوگوں کے پروگرام میں آتا ہوں تو وہ میں اس مقصد کے لیے نہیں آتا ہوں کہ میں ٹی وی پہ جاؤں اور 40-50 منٹ کی تقریر کروں۔ میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں، یہ کمیونیکیٹ کروں، ان تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ اگر آپ کی حکومت آج اس فیصلے پہ پہنچی ہے کہ اس ادارے کا وہ بوجھ مزید، کسی بھی ادارے کا وہ بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی، تو اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اس کی نجکاری سے آپ کو نقصان ہوگا یا آپ کو فائدہ ہوگا، یا اس سے پہلے جو نجکاری ہوئی ہے اس سے آپ لوگوں کو نقصان ہوا یا فائدہ۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ جو آسپیکٹ میرے خیال میں حکومتوں میں، چاہے وہ منتخب تھیں یا غیر منتخب تھیں، وہ یہ ہوا کہ جی ہم نے فیصلہ کر دیا، ہم یہ کر دیں گے، کسی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ تنازع بڑھا۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ادارے کئی سال خساروں میں چلتے ہیں، کئی ڈیکیڈز خساروں میں چلتے ہیں، تو اس دوران پھر وہاں پہ بہت بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اس خسارے کے بینیفیشری ہوتے ہیں، پاکستان ان معدود چند ملکوں میں سے ہے، لوگ منافع میں کے تو بینیفیشریز ہوتے ہیں، یہاں پہ خاص طور پہ سر کے کنٹرول میں جو ادارے چلتے ہیں ان کے نقصان کے بڑے بینیفیشریز ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کو جب وہ آپ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ تھوڑا ایلوبریٹ کریں کہ وہ کیسے بینیفیشری بنتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی یہ بات کیا آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں، اور پاکستان جو پوری دنیا سے بظاہر جڑا ہوا ہے، اس میں ایک ایئر لائن جو اس وقت سے ایئر لائن بنی جب دنیا میں بہت کم ایئر لائنز تھیں، جب خاص طور پہ ہمارے خطے میں تو پاکستان کے علاوہ صرف ہندوستان کی ایک بہت ہی ہم سے بہت کم درجے کی ایئر لائن تھی، باقی خلیج کی کوئی ایئر لائن اس وقت نہیں تھی۔ تو کیا یہ سمجھ آتی ہے کہ باقی ملکوں نے تو ہمارے 30 سال 35 سال کے بعد ایئر لائنز بنائیں اور بہت زیادہ کامیاب بھی ہو گئیں، لیکن ہماری ایئر لائن جو ہے وہ آہستہ آہستہ تنزل کی طرف ہی چلتی رہی، اور اس کے بعد ایک ایسے حال میں آج ہمارے سامنے ہے جہاں پہ حکومت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے جو ضروری انویسٹمنٹس ہیں یا اس کو جو برداشت اس کا بوجھ ہے کرنا، وہ اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جی ادارے کو نہ تو ادارے کی منفعت کے لیے چلایا جا رہا ہوتا ہے، نہ اس کو سرکار اور حکومت اور ریاست کی منفعت، وہ کچھ لوگوں کے منافع کے لیے اس کو چلایا جا رہا۔ وہاں کے جو بورڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو لوگ کئی سالوں سے کئی ڈیکیڈ سے جو براجمان ہوتے ہیں مختلف، تو وہ ایک پورا ایک وشس سائیکل ہے، اور وہ وشس سائیکل سرکاری اداروں میں قائم کرنا بہت آسان ہے، غیر سرکاری اداروں میں آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایسا کوئی وشس سائیکل ہو۔ جی ہم اس وشس سرکل پر آتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے، کون کون سے اداروں کی فوری طور پر نجکاری کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا پروسیس اس وقت کس سٹیج پر ہے؟ اچھا، پہلی تو یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ جی موجودہ حکومت میں نے کسی، جس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم کہتے ہیں، اس نے کسی ادارے کی نجکاری کا فیصلہ نہیں کیا۔ یہ فیصلے وہ ہیں جو پہلے کی منتخب حکومتیں کر کے گئی ہیں، اور آج جو نجکاری کی فہرست ہے، جن اداروں کا نام اس فہرست میں شامل ہے، جس کو ہم ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ کہتے ہیں، APL،
وہ تقریباً اس میں کئی ادارے 2006 کی حکومت سے بھی چل رہے ہیں اور 2000 ابھی تک ان کی کسی نہ کسی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی. جی ایسا ہے کہ بعض ایسے ہیں جس میں یہ کام مکمل نہیں کیا جا سکا، بعض ایسے ہیں جہاں پہ یہ شروع کیا گیا اور وہ کسی تنازع کا شکار ہو گیا، بعض ایسے ہیں جہاں پہ یہ شروع ہی نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس کے لیے نجکاری کے عمل میں کسی بھی ادارے کو لانے سے پہلے کچھ ضروری اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. جو بھی انویسٹر آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ادارہ ایک ایسی حالت میں ملے جس حالت میں وہ اس کا انتظام جو بنیادی کاروبار کے اصول ہیں ان کے مطابق چلا سکے. دیکھیں جی بالکل. حکومت یا ریاست تو غیر ضروری ہیومن ریسورس کا بوجھ برداشت کرتی ہے کیونکہ اس کی سیاسی بنیادیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسا ادارہ جو صرف منافع کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، کاروبار سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ چیریٹی کرے گا، یہ ہمارے ملک میں ایک غلط روایت پڑ گئی. کاروبار منافع کے لیے کیا جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی کیا جاتا ہے تو منافع کے لیے کیا جاتا ہے. تو جب بھی کوئی ادارہ لینا چاہتا ہے تو کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہی کوئی حکومت کسی چیز کو نجکاری کی فہرست میں لاتی ہے تو اس کے اندر کا جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے. سو ایک کوشش یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اس میں وہ تمام اقدامات پورے کیے جائیں جن اقدامات کے بعد یہ ادارہ نجکاری کی طرف لے جایا جا سکے، اور ایک پورا فریق جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہونے دیا جائے جس کے بعد یہ نجکاری ممکن ہو سکے، کیونکہ نجکاری کی صورت میں ان کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ مستقل مطلب ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اور یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ فوری طور پہ میرے ذہن میں آ گئی، کوئی اس کا خاص مقصد نہیں. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن 2006 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، اور 2006 سے آج 2023 آ گئے. اس دوران 3 مرتبہ یہ کیس کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے پاس واپس گیا اور تینوں مرتبہ انہیں یہ کہا گیا جی کہ آپ اس کے بارے میں کوئی فائنل فیصلہ کریں. جو اس کی ایڈمنسٹریٹو منسٹری ہے، منسٹری آف کامرس، 2006 سے اس کی ذمہ یہ لگا کہ جی آپ اس کی کارپوریٹائزیشن کا عمل مکمل کریں، مطلب اس کو ایک لمیٹڈ کمپنی بنائیں، کیونکہ وہ پہلا بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی سرکاری ادارے کو. کیا آپ مانیں گے کہ 17 سال میں 3 مرتبہ کیبنٹ کمیٹی اور فیڈرل کیبنٹ کے واضح احکامات کے باوجود آج بھی اس کی کارپوریٹائزیشن کا عمل مکمل نہیں ہو سکا. آخری مرتبہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں 2021 میں یہ معاملہ دوبارہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے پاس گیا اور انہیں کہا گیا جی کہ یہ اس کو دوبارہ آپ دیکھیں کہ آپ کا اس پہ کیا فیصلہ ہے. انہوں نے پھر ہی وہی فیصلہ اپنا دہرایا کہ اس کا نجکاری کا عمل فوری طور پہ کیا جائے اور جو بھی اس سلسلے میں وزارت تجارت کو، کامرس کی منسٹری کو جو اقدامات کرنے ہیں اس کو وہ پورا کرے. اس کے بعد سے لے کے 2021 سے لے کے ابھی 2023 میں جب میں نے آ کے اس معاملات کو دیکھا تو 2 سال اور 6 مہینے کے دوران صرف ایک خط ہے وزارت کامرس سے جو پرائیویٹائزیشن منسٹری کو آیا، اور اس میں ایک سیکشن آفیسر کے عہدے کے افسر نے یہ لکھا کہ سیکرٹری کامرس کا یہ خیال ہے کہ اس کی کارپوریٹائزیشن سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ایسا اور ملک ہوگا جہاں پہ وفاقی کابینہ اور کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن، جس کو نارملی منسٹر فائننس ہیڈ کرتے ہیں اور تمام سینئر وزیر اس میں موجود ہوتے ہیں، ان کے فیصلے کو ایک سرکاری ملازم یہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. میں ابھی یہ مسئلہ پچھلے ہفتے وزیر تجارت کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں اور انہیں میں نے لکھ کے یہ کہا ہے کہ جی اس میں آپ کسی کے پاس بھی، میرے سمیت کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر کوئی فیصلہ وفاقی کابینہ نے کیا ہوا ہے تو کسی وزیر کے پاس بھی میرے سمیت یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرے اس وقت تک جب تک وہ اس معاملے کو واپس وفاقی کابینہ میں لے جا کے ان سے اس فیصلے کو ریورس نہ کرا سکے. تو ابھی یہ میں نے شاید ان کے نالج میں بھی فہرست کو پرائیویٹائز تو کر سکتے ہیں لیکن ڈیسیژن تو نہیں ریورس کر سکتے. جی بالکل نہیں کر سکتے. دیکھیں پرائیویٹائز بھی فہرست کو کرنا وہ پھر پرائیویٹائزیشن کے وزیر کا کام ہے، جی وہ اس کا پرویو ہے. جو وزارتیں جن کے ادارے ایک مرتبہ وفاقی کابینہ
اپروو کر دیتی ہے کہ یہ پرائیویٹائز ہونے ہیں، ان کو نجکاری کے عمل سے گزارنا ہے، ان کے پاس، اور ان میں سے بھی دیکھیں وزیر تو ایک منتخب نمائندہ ہوتا ہے، یہ تو چلیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، نارملی وزیر ایک منتخب نمائندہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی چیز کو عوامی مفاد جس کو ہم پبلک گڈ کہتے ہیں اس کو بنیاد بنا کے وفاقی کابینہ کے پاس لے جا سکتا ہے. جی اور جو سیکرٹری کا اختیار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے وزیر کو بتائے کہ اس میں پبلک گڈ کا یہ آسپیکٹ متاثر ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچھلے 17 سال سے جو فیصلہ تواتر سے مختلف وفاقی کابینہ کر رہی ہیں اس کو میرے خیال میں وہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہے. فواز صاحب، ہم اس پر آتے ہیں. یہ ڈسکوز کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، ان کی حالانکہ نجکاری ہونی تھی، لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لیز پر دی جائیں گی، یا یہ جو کنسیشن ایگریمنٹ کی ایک ٹرم ہم سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور اس میں بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ جو ڈسکوز کے ذمہ لائبلٹیز ہیں، ان کا خسارہ ہے، جب یہ کنسیشن ایگریمنٹ ہوگا تو یہ کون ادا کرے گا، کس کے ذمہ واجب الادا ہوگا؟ کہیں یہ گورنمنٹ پر تو نہیں ڈال دیا جائے گا؟ دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے، میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ اس پہ جس وقت ہم آئے دفتر میں تو اس پہ 3 فیصلے وفاقی کابینہ کے مختلف موجود تھے جو آپس میں کانٹراڈکٹری تھے. پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ اس کو نجکاری کے عمل سے گزارا جائے، دوسرا یہ تھا کہ جی اس کو صوبوں کے حوالے کر دیا جائے، جی اور تیسرا یہ تھا کہ جی اس کو یہ جو تیسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے مینجمنٹ کنٹرول میں ایک کنسیشن ایگریمنٹ کے ذریعے اس کو ایکسپلور کیا جائے. اب یہ 3 فیصلوں میں پہلے تو ہمیں ایک کلیئرٹی چاہیے تھی، تو ہم واپس وفاقی کابینہ، جس طرح میں نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے کو ریویو کرنے کا اختیار کابینہ کے پاس ہی ہوتا ہے، تو ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے کہا جی آپ بتائیے پروونشلائزیشن کا بھی فیصلہ ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، آپ بتائیے اس میں سے کیا کرنا. تو اس دوران پروونشلائزیشن پہ پچھلی منتخب حکومت کے وقت میں ہی جو پروگریس ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ صوبائی حکومتوں میں سے ایک حکومت تو ان کو سندھ کی حکومت ان کی پروونشلائزیشن پہ آمادہ تھی، لیکن ان کی کچھ شرائط تھی. پہلی شرط یہ تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس کا سارا خسارہ وفاقی حکومت برداشت کرے گی. نہ صرف یہ کہ جو آج تک خسارہ ہو چکا ہے وہ برداشت کرے گی، بلکہ آئندہ بھی کچھ سالوں تک اس کو برداشت کرتی رہے گی. تو یہ وفاقی کابینہ کے نالج میں آیا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پروونشلائزیشن جو ہے آف کورس اس پہ وزارت خزانہ جو ہے وہ کسی طور پہ تیار نہیں تھی کہ جب ہم ایک اثاثہ کسی کے حوالے کر رہے ہیں تو اس کا خسارہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ تو فیصلہ انہوں نے ختم کر دیا کہ جی یہ پروونشلائزیشن والے معاملے پہ اب آپ بالکل ایکسپلور نہ کریں، آپ صرف ان دونوں چیزوں میں سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو وزیر بجلی جو ہیں پار کے جو منسٹری کے وزیر ہیں محمد علی صاحب، ان کے انڈر ایک منسٹری بنائی جس میں میں بھی ایک ممبر ہوں اس کمیٹی کا. اور اس کمیٹی کو انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ اپنی فائنل ریکمنڈیشن لائیں کہ یہ اس کو ان 2 دوسری جو آپشنز ہیں نجکاری کی اور مینجمنٹ کنٹرول کی، ان میں سے کیا کرنا. اب نجکاری بدقسمتی کی بات یہ ہے، اور یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے ویورز کو پتہ ہونا چاہیے کہ نجکاری آج جس حالت میں ڈسکوز ہیں اس میں ایک سٹیپ کے طور پہ نجکاری ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں. ممکن اس لیے نہیں ہے کہ کسی بھی ادارے کو نجکاری سے اس کی پرائیویٹائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ایک ایسٹ لائبلٹی سٹیٹمنٹ ہو جو آڈیٹڈ ہو، جو ایکسیپٹڈ ہو کہ اس کے یہ ایسٹس ہیں اور یہ اس کی لائبلٹیز ہیں، اور ایسٹس کی کمپلیٹ ڈیٹیل موجود ہو اور وہ سارے ایسٹس اس ادارے کے نام پہ ہوں. اب 2002 میں جب واپڈا کو ان بنڈل کیا گیا، اور یہ ہماری سرکاری جس طریقے سے ہمارے معاملات چلتے ہیں، اور میں کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے اپنی بات کروں، ہم سب کی ذمہ داری اس میں ہے. اس کی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ کیس سٹڈی ہے کہ 2002 میں جب واپڈا کو ان بنڈل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنائی گئیں، تو اس وقت واپڈا نے سب سے پہلے یہ جتنے شیئرز تھے تقسیم کار کمپنیوں کے، انہوں نے وفاقی حکومت کو ٹرانسفر کرنے تھے، اور وفاقی حکومت نے پھر جس کے جورسڈکشن میں جو چیزیں آتی تھیں ان کے شیئرز اس حساب سے ان ڈسکوز کو ٹرانسفر کرنے تھے. کیا آپ مانیں گے کہ 21 سال کے بعد آج تک وہ واپڈا سے وفاقی حکومت کو ہی ٹرانسفر نہیں ہوئے؟ اور اگر وہ وفاقی حکومت کو ٹرانسفر نہیں ہوئے تو تقسیم کار کمپنیوں کو بھی ٹرانسفر نہیں ہوئے. سو وہ
मालिक तो उन असासों की फिजिकली हैं लेकिन कानूनी तौर पे मालिक नहीं। अब इससे भी बड़ी एक और इसमें गुंजलक जिसको कहते हैं वो है। इसको हम यहाँ पर ही कंटिन्यू करेंगे। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हमारे साथ हैं वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद। हम इस हवाले से पूछते हैं, ये PIA की निजकारी का क्या इशू है? ये भी एक तवील मसला है, हम वहीं से डिस्कोस के इशू पर रिकंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ में ये भी हमें बताएं कि PIA की निजकारी के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। और इस हवाले से सुना है कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रख लिए गए हैं इसके एसेट को बेचने के लिए। और आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कई हुकूमतों से ये मुतनाज़ा मामला चला रहा है और जो भी इसको हाथ लगाता है उस पर उंगलियां भी उठती हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं पहले ज़रा वो बात कंप्लीट कर लूँ। जब हम वक्फे के गए थे तो जी वो जो अब एक किसी आइस्को की मिसाल ले लेते हैं कि आइस्को के असासाजात में तमाम ग्रिड स्टेशन शामिल हैं, जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं वो उसके असासाजात में शामिल हैं। अब उसमें से कई तो सरकारी ज़मीन पे बने हैं, कई प्राइवेट एक्वायर हुए हैं। तो सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं जहाँ पे ग्रिड स्टेशन जो हैं वो ज़मीन तो लोगों से एक्वायर कर ली गई, उसकी कीमत भी उस वक्त 1960 में, 1970 में, 80 में उनको अदा कर दी गई, पिछली 7 दहाइयों में। लेकिन उसका इंतकाल उसकी मलकियत का ना तो पहले वापडा के नाम पे करवाया गया और ना वो, चूंकि अब वापडा से इधर तक आई नहीं, तो ये सारे प्रोसेसेस बहुत ही टीडियस प्रोसेसेस अभी मुकम्मल होने हैं। इन इदारों की एसेट और लाइबिलिटीज़ की लिस्ट बननी है, उन्होंने ऑडिट होना है। कई कंपनियों के, इनमें से ये कंपनियां तो बन चुकी हैं लेकिन कई कई साल के इनकी ऑडिट स्टेटमेंट्स मौजूद नहीं हैं। ये जो आपने फहरिस्त अभी नुकसानों की पढ़ी, शायद इसका नुकसान इस साल में इससे ज़्यादा हो, बढ़ चुका हो। तो हर साल ये हम मज़ीद इस गहरे गार में गिरते जा रहे हैं। तो जब तक हम उसकी एसेट लाइबिलिटी रजिस्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, क्लीन अप नहीं करेंगे, तो उसकी निजकारी नहीं की जा सकती। लिहाजा मेरे और वज़ीर पार के दरमियान ये इत्तफाक है इस बात पे कि ये एक 2 स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें पहले तो इनका एक स्मॉल डाइवेस्टमेंट ऑफ, देखें पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर किसी सेक्टर में हुकूमत ने पिछले 75 साल में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की है तो वो पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर के असासों को औने पौने दामों में बेचना इस मुल्क और रियासत के मुफाद में नहीं है। और अगर आज ये तकसीम कार कंपनियां जिस हालत में हैं, अगर इस हालत में इनको बेचने की हमने कोशिश की तो शायद हम रियासत के फ़ायदे के बजाय रियासत का नुकसान करेंगे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें हम 6 महीने या 1 साल, हाँ एक टाइम बाउंड मैप होना चाहिए। होनी ये प्राइवेटाइज ही हैं कंपनियां। मुझे इस बारे में कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर हम पावर सेक्टर के नुकसानात से और ये कोलोसल जो नुकसानात हैं उनसे बचना चाहते हैं, जो 4000 अरब से ज़्यादा एनर्जी सेक्टर का जो एक्यूमुलेटेड सर्कुलर डेट है वो 4000 अरब से ज़्यादा हो चुका है। अगर हमने इसको किसी 4000 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है। पावर और पेट्रोलियम का मिला के जो खसारा है वो इस वक्त 4000 अरब रुपए से ज़्यादा है। और तो पाकिस्तान का बजट कितना है? पाकिस्तान का बजट में तो तकरीबन 50% अगर हम अपनी जो हम अपने कर्जों की जो किस्तें अदा करते हैं, अगर उसको निकाल के देखें तो पाकिस्तान का बजट जो है वो ना होने के बराबर है। हम उस हालत में पहुंच चुके हैं और यही बात लोगों को समझने की है। हम उस हालत में पहुंच चुके हैं जहां पे इस हुकूमत को, रियासत को और सूबाई हुकूमतों को और इसके इदारों को अपने रोज़मर्रा के मामलात को चलाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ता है और पुराने कर्ज की अदायगी के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ता है। इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये अब ऑप्शन नहीं है कि ये नुकसान में चलने वाले इदारे सरकारी कंट्रोल में रहेंगे। दूसरी बात अपने तो इसमें बुनियादी तौर पे फैसला यही है कि जी ये आपने कहा ये कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी कई सूरतें होती हैं। अभी इस फैसले पे नहीं हम पहुंचे कि जी कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना है, उसके ऊपर एक प्रोसेस चल रहा है और ये जब जितनी बारीक बीनी से ये प्रोसेस हो उतना बेहतर। उसमें हम और वफाकी वजारत पार जो है
ہم دونوں مل کے وہ پروسیس کریں. اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے جو اگین وفاقی کابینہ نے طے کرنا. اس کے دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں مینجمنٹ کنٹرول کی, ود اور وداؤٹ ڈائیورسمنٹ آف اے اسمال اماؤنٹ آف شیئرز. مثلاً یہ ہے کہ جی آپ 5% یا 10% شیئرز جو نیا آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آپریٹر آئے اسے کہیں کہ جی آپ ضرور آئیں لیکن پہلے 10% شیئرز کی یا 5% شیئرز کی قیمت سرکار کو ادا کریں, تاکہ آپ بھی اس میں کم از کم اس کے فائدے اور نقصان میں حصے دار بنیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ وداؤٹ بھی ڈائیورسمنٹ آف شیئرز آپ اس کو دے سکتے ہیں. اگر تو یہ وداؤٹ ڈائیورسمنٹ آف شیئرز ہونا ہے تو پھر نجکاری کمیشن کا یا میری وزارت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر یہ وزارت پار نے ایک ہماری ٹرپل پی اتھارٹی ہے جس کا آپ نے نام لیا تھا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی, ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا ہے. اس صورت میں یہ ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ سے ڈی لسٹ ہو جائیں گی اور یہ پھر وزارت پار کا ذمہ داری ہوگی کہ وہ کیسے. اگر وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کچھ شیئر ساتھ ہم نے آف لوڈ کرنے ہیں, ڈائیورسٹ بھی کرنے ہیں ایٹ دا ٹائم آف مینجمنٹ کنٹرول, تو پھر یہ میں اور وزارت بجلی جو ہیں وہ مل کے یہ کام کریں گے. تو یہ اس کا صورتحال ہے. فی الحال چونکہ اس پہ کوئی فائنل فیصلہ وفاقی کابینہ نے نہیں کیا, جو کنسیشن ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی میں نے آپ کو بتایا کئی صورتیں ہوتی ہیں. اس میں جو سب سے مروجہ صورت اور سب سے اچھی صورت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو پرائیویٹ آپریٹر آتا ہے اس کو یہ کہا جائے کہ تم جتنے اس کے نقصانات کم کرو گے اس میں سے اتنا حصہ تمہیں ملے گا, جی, اور جتنے اس کے پروفٹس تم بڑھاؤ گے اس میں سے بھی ایک طے شدہ حصہ تم ملے گا. اور پھر جتنا تم اس کا نیٹ ورک ایکسپینڈ کرو گے, جتنی زیادہ انڈسٹری کو بجلی دو گے, جتنی زیادہ افراد کو بجلی دو گے, جتنا اس کے پورے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کر سکو گے اس سے بھی تمہاری ایک, تو جس کو بینچ مارکنگ کہتے ہیں, کہ ان کو کلیئرلی یہ بتا دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو. مطلب نفع نقصان کی بنیاد پر جی, کہ مثلا اگر کسی کا 100 ارب روپیہ اگر کسی ایک ڈسکو کا خسارہ ہے تو اس کو بینچ مارکنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جی اگر آپ اس کو 20 ارب کم کریں گے, 100 میں سے 80 پہ لے آئیں گے تو اس 20 کا سے 10% آپ کو ملے گا. جی, مطلب یہ نقصان تو پھر بھی رہے گا لیکن جو 18-20 ارب آپ بچائیں گے, نقصان کم کریں گے, اس میں سے آپ کو 2 ارب روپے ملے گا اور 18 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت کی سیونگ میں جائے گا. لیکن اگر آپ 50 ارب روپے بچاتے ہیں تو پھر آپ کو 20% ملے گا. تو وہ بینچ مارک آپ کر دیتے ہیں اس کی کارکردگی کے ساتھ. تو یہ سب سے بہتر ماڈل ہے بجائے اس کے کہ آپ لگی بندی فیس ان کو دے دیں تاکہ ان کے اوپر بھی یہ برڈن ہو. اس کو وہ انگریزی کی اصطلاح میں کہتے ہیں سکن ان دا گیم, کہ ان کو بھی اپنی کھال جو ہے وہ اندر ڈالنی پڑے. ہم نے تو ہزاروں خرب اور کئی ہزار خرب جو ہیں وہ اس میں پار انفراسٹرکچر میں جھونکے ہوئے ہیں, تو اب وہ بھی کچھ اس میں حصہ دار بنے. پی آئی اے کے اوپر پی آئی اے کی صورتحال یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری کو فائنلائز کر لیا ہے اور ارنسٹ اینڈ ینگ کا ایک کنسورٹیم ہے جس میں تمام متعلقہ مہارتوں کے لوگ موجود ہیں. دیکھیں یہ ایویشن سیکٹر یا ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن کوئی عام عمل نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی تکنیکی عمل ہے, کیونکہ یہ اس کے جو اثاثے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کی مارکیٹ میں ویلیویشن کرنا ممکن نہیں. یہ اسپیشلائزڈ ادارے اور انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور کمپنیاں ہوتی ہیں جو کسی ایئر لائن کے اثاثوں کی ویلیویشن کر سکتی ہیں. اب ایئر لائن کے اثاثے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں, عام آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی جہاز ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایئرپورٹس بھی شاید ایئر لائنز کے ہوتے ہیں, لینڈنگ ہینڈلنگ سروسز ہوتی ہیں, کچنز ہوتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس سے علاوہ بھی ایئر لائنز کے کچھ اثاثے ہوتے ہیں جو خاص, جس کو کور ایویشن کی بات میں اگر کروں, اس میں جو سب سے اہم اثاثے ہوتے ہیں آج کی دنیا میں ایویشن انڈسٹری میں, وہ لینڈنگ رائٹس اور ایئر سروسز ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو اس ایئر لائن کو دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ اس نے کیے ہوتے ہیں. پاکستان اور پی آئی اے اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ جس وقت یہ دنیا میں اچھی ایئر لائنوں میں شمار ہوتی تھی تو اس وقت اس کو بہت ہی اچھے لینڈنگ رائٹس اور ایئر سروسز ایگریمنٹس دیے گئے. ہمارے پاس ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بڑے اچھے لینڈنگ رائٹس موجود ہیں. پیرس, روم, پیرس, اٹلی, فرینکفرٹ, جے ایف کے ایئرپورٹ امریکہ میں. لیکن ان سب سے بھی زیادہ ہمارے ریجن کی جو ٹریفک ہے
جی اس میں ہمارے پاس متحدہ عرب امارات کے کسی بھی امارات میں، مطلب 7 کی 7 امارات میں سے کسی بھی امارات کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ ہم ان لمیٹڈ نمبر آف فلائٹس اتار سکتے ہیں. اسی طرح سعودی عرب اور یہ دونوں ممالک جن کا میں نے آخر میں نام لیا، انہوں نے ہمیں خصوصی طور پہ اپنی دوستی کی وجہ سے یہ دیا، اور پاکستان نے ان ممالک کے لیے بڑی خدمات بھی دی ہیں. ایک وقت تھا جب ان کی اپنی ایئر لائنز نہیں تھی تو پی آئی اے ہی پوری دنیا کے لیے ان کو پوری دنیا سے جوڑتی تھی. اب تو ان کی اپنی ایئر لائنز بہت کئی گنا ہم سے بہتر ہو چکی ہیں. تو ہمیں یہ ان لمیٹڈ رائٹس کنگڈم آف سعودی عربیہ میں بھی ہمارے پاس ہیں. تو یہ ان کی ویلیویشن ہوتی ہے، اور یہ مطلب خاصا تکنیکی کام ہے. پوٹینشیل جو بینیفٹ ہے، ایک تو وہ ہے نا کہ آج ہم کتنی پروازیں ان ایئرپورٹس پہ اتار رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آپریٹر آ جائے، انویسٹر آ جائے جو اس کے کمپلیٹ پوٹینشیل کو یوز کر سکے، کیونکہ ہم تو شاید ابھی 5 یا 10% بھی اپنے رائٹس کو یوز نہیں کر سک رہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں، وہ جہاز ہی نہیں کہ ہم وہ ساری فلائٹس لے جا سکے. تو وہ پھر انہوں نے اس کی پوٹینشیل جو بینیفٹ ہے، جو اس کا پوٹینشیل منافع ہے، اس کو بھی ایویلیویٹ کرنا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہر لینڈنگ رائٹ کی علیحدہ علیحدہ سے ویلیویشن ہونی. تو یہ کام جو ہے وہ آج کل ہم کرنے میں مصروف ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ بہت ہی اچھے سے اچھا ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ویلیو ہے اس کی ہم وہ، اور جو کنسورشیم ہم نے سلیکٹ کیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں جو فریق شامل ہیں ان میں کمپلیٹ صلاحیت ہے کہ یہ اس میں اچھی سے اچھی ہماری. پھر اس کے بعد ایک ٹرانزیکشن سٹرکچر بننا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے 10% شیئر دینے ہیں، 30% دینے ہیں، 51% دینے ہیں، 75%، سب ماڈلز موجود ہیں. میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ پاکستان کی ایئر لائن اگر کوئی خریدے گا تو وہ یہ ضرور چاہے گا کہ میجورٹی کم از کم 51% شیئرز وہ ضرور خریدے. اچھا، یہ ایک تھوڑا ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتا دیں کہ یہ پی آئی اے کو 2 حصوں میں کیا جا رہا ہے، ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی جا رہی ہے، یا جس حالت میں اس وقت موجود ہے اس کو مکمل طور پر ہی پرائیویٹائز کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں. دیکھیں ہم نے اس کو، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اثاثے پی آئی اے کے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ بہتر ڈسپوزل کی جائے. جس طرح میں نے کہا نا کہ کسی بھی غیر ضروری عجلت میں کوئی کام نہیں کیا جا رہا. تو فرسٹ فیز میں ہم صرف اس کا جو ایویشن، کور ایویشن ہے، صرف ہم اس کو پرائیویٹائز کریں. پی آئی اے کے اس کے علاوہ بڑے اثاثے ہیں. پی آئی اے کا آپ نے سنا ہوگا روزویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک میں، اسکرب ہوٹل ہے پیرس میں، بے شمار کمرشل بلڈنگز ہیں، آفیسز ہیں، ریزیڈنسز ہیں، بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں جو پی آئی اے کے. لیکن جس نے بھی ماضی میں اس کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے اس پر انگلیاں اٹھی ہیں. صاحب دیکھیں، میں نے زندگی میں کبھی یاد پہ کسی چیز کو، کسی کام کو کرنے کا یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا کہ اس کے نتیجے میں کوئی انگلی اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی. میرا کام یہ ہے کہ میں صرف یہ دیکھوں، ایک نقطے کو اپنے سامنے رکھوں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ ریاست پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا، یہ نجکاری کے اداروں میں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور وہ چیخے گا بھی، وہ چلائے گا بھی. اگر یہ 150 ارب روپے کا خسارہ ہر سال ہو رہا ہے تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس خسارے کے بہت سے بینیفیشریز ہیں. جب ان بینیفیشریز کی دم پہ میں پاؤں رکھوں گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ چیخیں فضا میں بلند نہ ہوں. وہ ہوں گی، لیکن میں نے ان کا خیال نہیں رکھنا، میں نے ریاست پاکستان کے مفاد کا خیال رکھنا. یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم فواد صاحب سے کچھ مزید سوالات کریں گے. نجکاری کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی بلا شبہ اس حکومت کی نہیں ہے، لیکن کیا پاکستان کی معیشت کو فرائیڈ مینز پر چلے جانا چاہیے جہاں پر ریگولیشن نہیں ہوتی اور تمام تر فیصلوں کا اختیار مارکیٹ کی قوتوں کے پاس ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں پہلے تو ایک تصحیح میں کر دوں. ریگولیشن جو پرائیویٹ سیکٹر کی اکانومی ہے اس میں ہوتی ہے، اور ریگولیشن جو ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے. حکومت ایسے ادارے لاتی ہے انڈیپینڈنٹ جو ریگولیٹ کرتے ہیں.
آپ حیران ہوں گے کہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا قانون ہے، جس کو ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس کہتے ہیں، اس کا ایک خاص سیکشن ہے جو صرف پرائیویٹائزیشن کمیشن پہ یہ اوبلیگیٹری بناتا ہے کہ جس بھی سیکٹر میں وہ سرکاری کنٹرول کو ختم کرے گا، وہ ختم کرنے سے پہلے ایک ریگولیٹری میکنزم نیا پروپوز کرے گا جو پھر ایک ٹوٹلی پرائیویٹلی آپریٹڈ سیکٹر کے اندر عوام کے اور مختلف فریقین کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ تو آپ کے حوالے سے میں یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس ریگولیٹری میکنزم پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے کہ جب پی آئی اے نہیں رہے گی تو پھر یہ جو ایئر لائنز ہیں یہ مل کے اکٹھے ہو کے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔ وہ ریگولیٹری میکنزم ہم اس کے کچھ حلقوں کے یہ تحفظات ہیں۔ جی، تحفظات ہونا اپنی جگہ، لیکن ہمیں پوری طرح وی آر فلی کانشیس ٹو دس ریکوائرمنٹ، اور ہم یہ کام کر کے جائیں گے کہ وہ ریگولیٹری میکنزم میں اس وقت بھی ریگولیٹری میکنزم موجود ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ تمام ایئر لائنز کی ریگولیٹر ہے، وہ اپنا کام اچھا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، وہ ہوائی سفر کو محفوظ بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی، اس کی ویلیویشن کے لیے بھی ایک انٹرنیشنل ادارہ موجود ہے، انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی، وہ بھی موجود ہے، اور یہ ایک پورا دنیا کا ایک مربوط نظام ہے جس میں یہ کام چلتا ہے۔ جس دن سرکار نے اس ادارے سے، اس فیلڈ سے نکل جانا ہے، تو جو اس وقت ایگزسٹنگ ریگولیٹری میکنزم ہے اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ ہم اپنے وقت میں پروپوز کر کے جائیں گے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اب یہ بات آپ نے پوچھی کہ جی کیا ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے کہ ہم ٹوٹلی پرائیویٹ اکانومی میں چلے جائیں؟ صاحب، ہمارے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم دنیا کی جو اکنامک سینیریو ہے اس میں ایک بڑے اچھے درجے کی معیشت سے ایک بڑے نیگلیجبل درجے کی معیشت کی طرف لڑکتے چلے جا رہے ہیں، بدقسمتی سے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی بہت سی اور وجوہات بھی ہوں گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہوگی، اس میں ہمارے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی ساری ناکامیاں بھی ہوگی، ہماری بیوروکریسی کی، ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں لیک آف کیپیسٹی بھی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لمبی بات ہے، میں اس تفصیل میں نہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری سرپرستی میں چلنے والے اداروں کا جو خسارہ ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس معیشت میں اب وہ طاقت اور وہ سکت باقی نہیں رہی کہ اس خسارے کو پورا کر سکے۔ آپ یہ سوچیں، ایک صرف فگر کو دیکھ لیں کہ اس جتنے بھی ساری، میں 10 بڑے خسارے والے اداروں کی بات نہیں کر رہا، ٹوٹل جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کی اس وقت ایسٹ سٹیٹمنٹ ہے جو وہ یہ کہتی ہے کہ جی 22,000 ارب کے ان کے ایسٹس ہیں، اور ان کی لائبلٹیز جو کسی وقت 5 یا 6,000 ارب ہوتی تھیں وہ تیزی سے بڑھتے ہوئے 18,500 ارب سے تجاوز کر چکی ہیں۔ آپ ان اداروں کو، میں آج آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے لائیو یہ کہہ رہا ہوں، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان سرکاری اداروں کو 5 سال اور سرکاری سرپرستی میں چلنے دیں، یہ لائبلٹی ان کی ایسٹس کی مجموعی مالیت سے زیادہ ہو جائیں گی۔ لیکن اہم سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خسارے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس خسارے کے ذمہ دار ہم سب ہیں، تمام حکومتیں ہیں، تمام سرکاری ملازم ہیں، وہ بیوروکریسی ہے، وہ بورڈز ہیں جن کے انڈر یہ سرکاری ادارے کام کرتے رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آنا چاہیے، یہ کام تو مکمل ہونے دیں، میں بار بار کہتا ہوں، اس کے بعد اس کا ضرور تعین کریں کہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی کی طور پہ کون کون ذمہ دار ہے۔ پی آئی اے کو اس حالت میں کس نے پہنچایا، جو دوسری آرگنائزیشنز آپ کی یہ ڈسکوز جو ہیں یہ اس حالت میں کیسے پہنچی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آپ نے وہ لسٹ جو بتائی تھی، ایک بڑی اس میں دلچسپ بات ہے، آپ نے کہا جی کہ یہ کچھ کمپنیاں ہیں جو منافع بھی کما رہی ہیں۔ اب ان کمپنیوں میں سے اکثر کا منافع، وہ کمپنیاں منافع کما رہی ہیں جو اپنا کاروبار سرکار کے ساتھ کرتی ہیں، اور اس کا پھر بالواسطہ اثر جو ہے وہ عام آدمی کی جیب پہ پڑتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا این ٹی ڈی سی 9 ارب روپے کا اس کا منافع ہے اس سال میں، جس سال کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ اب وہ 9 ارب روپے کا منافع کس چیز کا ہے؟ وہ 9 ارب روپے کا منافع اس چیز کا ہے کہ وہ جو بجلی کی ترسیل کے نظام کو بچھاتی ہیں اور اس پہ جو وہ ٹیرف وصول کرتی ہیں ڈسکو سے، جو وہ بجلی ان کے ایک جگہ سے جہاں گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کر کے، اب وہ پھر لوگوں کی جیب سے نکلتا ہے۔ وہ ٹیرف جو ہے جو این ٹی ڈی سی وصول کر رہی ہے اس کو پھر نیپرا بجلی کی پرائس میں اسیس کرتا ہے،
اور اس بجلی اب وہ منافع بھی لوگوں کی جیب سے جا رہا ہے اور نقصان بھی لوگوں کی. تو منافع تو اس صورت میں جا رہا ہے کہ ان اداروں کو مل رہا ہے, لیکن نقصان اس صورت میں جا رہا ہے کہ جوں سرکار کا نقصان اور فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے تو آپ کے اور میرے جیب میں جو روپیہ ہے اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے. تو دونوں طرف سے لوگ پسے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک صورت ہے. یہاں ایک اہم سوال اور بھی ہے, میں کوئی آنسر چاہوں گا. کیا پاکستان میں کمپٹیشن کمیشن اس حد تک بااختیار ہے کہ وہ نجی شعبے کے کارٹل بنانے سے روک سکے اور بڑی مچھلیوں کی اجارہ داری قائم نہ ہونے پائے, اس حد تک اس کے پاس کیپیسٹی ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں ہوتی ہیں براد جو کسی بھی ادارے کی اہلیت کا تعین کرتی. ایک ہوتا ہے وہ قانون جس کے تحت وہ ادارہ وجود میں آیا. تو کمپٹیشن کمیشن ایکٹ جو ہے, اور میں نے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہے چونکہ میں اب یہ کام کر رہا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں وہ بنیادی سارا علم میرے پاس موجود ہو. کمپٹیشن کمیشن ایکٹ میں وہ تمام اختیارات موجود ہیں کمپٹیشن کمیشن کے پاس جو ہر قسم کی کارٹلائزیشن کو روکنے میں اس کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور میں بڑے یقین سے یہ کہہ رہا ہوں, اگر کمپٹیشن کمیشن ان اختیارات کو استعمال کرنا شروع کر دے تو کسی بھی سیکٹر میں, چاہے وہ فائنینشیل سیکٹر ہو, چاہے وہ سیمنٹ سیکٹر ہو, چاہے وہ پاور سیکٹر ہو, کسی بھی سیکٹر میں لوگوں کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. اب وہ کمیشن جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ اس بات سے بالکل مختلف ایک چیز ہے کہ اس کے پاس وہ اختیار موجود ہے یا نہیں. اختیار موجود ہے. بدقسمتی سے ابھی تک ہمارے ملک میں کمپٹیشن کمیشن اتنا فعال نہیں ہو سکا جتنا دوسرے ملکوں میں جو ڈیولپڈ اکانومی. اس میں کوئی اتنی ہمیں بہت زیادہ میں کسی پہ انگشت نمائی نہیں کرنا چاہتا. یہ ان اداروں کو بنتے ہوئے وقت لگتا ہے. پاکستان میں کمپٹیشن کمیشن کے قیام کو بھی 2 دہائیاں بھی نہیں ہوئی. شاید ہماری اکانومی اس سے زیادہ جلدی اوپن اپ ہو رہی ہے جتنا ہم نے کمپٹیشن کمیشن کو ریسورس کیا ہے. اور ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہیومن ریسورس کا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کمپٹیشن کمیشن میں خدا نخواستہ کسی کی نیت نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. میرا تجربہ جو ہے 40 سال کا مختلف اداروں میں کام کرنے کا, مختلف وزارتوں میں کام کرنے کا, وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے. اور جہاں پہ ہم ہیومن ریسورس ہوتا بھی ہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی یا دوسری وجوہات پہ ہم اس ہیومن ریسورس کو سلیکٹ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو, ان اختیارات کو استعمال کر سکے اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے. ماضی میں کتنے قومی اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوئی اور اس سے کتنے وصولیاں ہوئی, آمدنی ہوئی ملکی خزانے کو, اور کچھ آؤٹ سٹینڈنگ بھی باقی ہیں؟ جی دیکھیں, وہ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں ابھی تک پرائیویٹائزیشن کا پروسیس, میں اس وقت آپ کو ایک خاص رقم تو نہیں بتا سکتا کہ جی کتنی آمدنی ہوئی, لیکن یہ ہے کہ کئی پرائیویٹائزیشن کے پروسیس جو ہیں وہ کئی سالوں سے ابھی پینڈنگ چل رہے ہیں. اور وہ معاملات بعض جگہ پہ عدالتوں میں ہیں, بعض جگہ پہ بین الحکومتی, جہاں پہ G2G کچھ ٹرانزیکشنز ہوئی تھی وہاں پہ بین الحکومتی معاملات میں ہیں. ان سب پہ کوشش ہو رہی ہے کیونکہ مختلف چیزوں کی پھر لیڈ جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب ایک پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو وہ پھر پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس نہیں رہتی. میرے حصے میں جو بھی چیز آئی ہے اس میں ابھی لوگوں کے لیے یہ شاید ضروری ہو, 1993 میں ایک پرائیویٹائزیشن ہوئی, 30 سال بعد 2023 میں وہ عمل آج تک مکمل نہیں ہو سکا. اور جو پہلی رقم طے کی گئی, جو پہلی رقم انہوں نے دینی تھی وہ رقم وہ نہیں دے سکے. اس کے بعد آربیٹریشن ہوئی, آربیٹریشن کا ایوارڈ ہوا, دونوں فریقوں نے منظور کر لیا. منظور کرنے کے باوجود ایک تو 40% رقم کی ادائیگی پہ ان کو قبضہ دے دیا گیا. اس کے بعد آج تک وہ معاملہ مختلف عدالتوں میں چل رہا ہے. تو ابھی میں نے اس کو اپنے فوکس میں لیا ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی اور ہمت دی تو اس کا جلدی. موجودہ حکومت جو نجکاری کرنے جا رہی ہے جن اداروں کی, ان کے ملازمین اور مزدوروں کے روزگار کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی سیف گارڈ استعمال کیے جائیں گے, اور حکومت کی یہ کس حد تک ترجیح ہے؟ جی حکومت کی بہت بنیادی ترجیح ہے. دیکھیں, کسی نجکاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی عام آدمی کے روزگار پہ کوئی نقصان پہنچے. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بڑی بے تکلفی سے کہوں گا کہ بے شمار تقرریاں ایسی ہوئی ہیں ان تمام اداروں میں, اور وہ ان کے نقصانات کا ایک بنیادی وجہ ہے
جو غیر ضروری تھی، جو محض سیاسی بنیادوں پہ کی گئی یا کسی سینئر بیوروکریٹ کے اشارے پہ کی گئی. یہ خالی میں سیاسی حکومتوں کی بھی بات نہیں کرتا، سب لوگ اس میں برابر کے فریق ہیں. ان کے اشارے پہ کی گئی اور ان کی ضرورت بھی نہیں تھی اور ان کو کیا گیا. بعض جگہوں پہ ایسے مشاہرے پہ ان کو ملازمت دی گئی، ایسی تنخواہ پہ ملازمت دی گئی جو ان کی جو سکل سیٹ تھا اس سے کئی گنا زیادہ تھی. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے، لیکن حکومت کی طرف سے، اور یہ میں وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ خالی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی بنیاد طرف سے میں نہیں کہہ رہا، وزیر اعظم کی طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کسی شخص کے روزگار کو حکومت کسی صورت میں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتی. ہاں، ہم ایک منصوبے پہ کام کریں، جس ادارے میں ہم نے نجکاری کا عمل مکمل کرنا ہے وہاں پہ ہم اس ادارے کی صورتحال کے مطابق، وہاں کی ملازمین کی صورتحال کے مطابق مختلف سکیمز تیار کریں. والنٹری سپریشن سکیمز، گولڈن ہینڈ شیک سکیمز، ان کی ایڈجسٹمنٹ سکیمز ایسی تیار کریں جس کے نتیجے میں ان کا خیال رکھا جائے. فواد صاحب، پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس 2000 کی شیک نمبر 18 کی ذیلی شیک 2 کہتی ہے کہ جتنی بھی پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن ہوں گی اس سے حاصل شدہ آمدنی کا 90% ملکی و غیر ملکی قرضوں کے واپسی پر خرچ ہوگا اور 10% رقم سے غربت کے خاتمے کے لیے سکیمیں بنائی جائیں گی. اب تک جو نجکاری ہوئی اس میں سے کتنے قرضے واپس ہوئے ہیں اور غربت میں کمی کا کوئی اندازہ بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک غربت میں کمی آئی نجکاری پروسیس کے نتیجے میں؟ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا یہ اعداد و شمار آپ کو وزیر خزانہ سے ملیں گے، اس لیے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ ان کے پرائیویٹائزیشن فنڈ اکاؤنٹ ہے. جب کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے تو فنڈ جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. یہ کام نجکاری کمیشن کا نہیں ہے کہ وہ غربت میں خاتمہ کرے، یا ڈائریکٹلی اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ فلاں قرض کی ادائیگی کر دے. یہ ایک پول ہے قرضوں کا جس کی ذمہ دار وزارت خزانہ ہے. ہمیں جو بھی رقم حاصل ہوتی ہے یا میرے سے پہلے جو حاصل ہوتی رہی ہے وہ رقم وزارت خزانہ کو واپس چلی جاتی ہے اور وزارت خزانہ پھر اس کی ترجیحات کا تعین. یہ اوبلیگیٹری ہے. یہ لوگوں کو بالکل مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 90% اس کے فنڈ جو ہیں وہ قرض کی ادائیگی میں صرف نہ ہوں. ہاں، یہ پھر ترجیحات کا تعین، اور ہمیشہ یہ بڑی بنیادی بات ہے، وزارت خزانہ سب سے پہلے اس ڈیٹ کو ریٹائر کرتی ہے، اس قرض کو ریٹائر کرتی ہے جو سب سے مہنگا ہوتا ہے. تو یہ کسی اور وزارت کے پاس یہ کمپلیٹ پکچر کی ویزیبلٹی نہیں ہوتی کہ پاکستان کے پاس اس وقت کون کون سا قرض کس شرح سود پہ ہے. تو جہاں پہ بھی جو بھی آمدن ہوتی ہے وہ حکومت کے خزانے میں چلی جاتی ہے، جس کو ہم اکاؤنٹ نمبر 1 کہتے ہیں، اور اس اکاؤنٹ نمبر 1 میں پھر تمام تر اخراجات کا تعین اور اس کی ترجیحات جو ہے وہ وزارت خزانہ کی ذمہ ہے. ناظرین، آپ نے وزیر نجکاری فواد اظہر فواد کی باتیں سنی. انہوں نے کافی تلخ اور جارحانہ سوالوں کا بھی خندہ پیشانی سے جواب دیا. آج کے پروگرام میں ایک انکشاف جو ہوا ہے کہ قومی اداروں کی اثاثوں کی مالیت 22,000 ارب روپے جن کی بتائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ادارے اونے پونے بیچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ان کے اوپر لائبلٹیز یعنی قرضہ اور دیگر واجبات انہوں نے 18,500 ارب روپے کے ادا کرنے ہیں، ان کے ذمہ واجب الادا ہیں. اور اگر یہ صورتحال چلتی رہی تو شاید خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک کے لائبلٹیز اثاثوں سے بڑھ بھی سکتی ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ بینیفیشری ہیں. ان میں بہت ساری سیٹیں پوسٹ کریٹ کر کے بڑے بڑے بیوروکریٹس کو بٹھایا گیا، بڑے بڑے مشاہرے دیے جا رہے ہیں ان کو، اور الاؤنسز ان کی تنخواہوں سے بڑھ کر ہیں. اس کے علاوہ سپلائی کے کانٹریکٹ ہیں، دیگر کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ بینیفیشریز ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب نجکاری کی کوئی سنجیدہ کوشش ہوتی ہے ان خسارے والے قومی اداروں کی تو پھر مختلف قسم کی کمپینز بھی شروع کر دی جاتی ہیں، مختلف قسم کی تحریکیں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. دنیا بھر میں پروڈکشن کے اداروں کی نجکاری ہوئی ہے، سروسز کی نجکاری ہوئی ہے. میں یہاں پر ایک مثال دوں گا کہ 3 بینک جو پاکستان میں سرکاری تحویل میں چل رہے تھے جب، تو ان کا لمبا چوڑا خسارہ ہوا کرتا تھا، جس میں حبیب بینک، الائٹ بینک، یونائٹڈ بینک شامل ہیں.
لیکن آج وہی بینکس نجکاری کے بعد سب سے بڑے ٹیکس پیئرز ہیں اور اربوں روپے سالانہ قومی خزانے کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، فیصلہ آپ کا ہے۔